हादियो रहनुमा हमारे उलमा। हो कभी दरपेश जो कोई मसला, पूछ ले हाजिर हो हम इनकी बारगाह। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खातमिन नबिय्यीन अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। मदरसा के नादरीन, प्रोग्राम दारुल इफ्ता अहले सुन्नत में आपको खुशामदीद कहते हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सबको दीनी शरई मसाइल सीख कर समझ कर उन पर अमल पैरा होने की तौफीक अता फरमाए। हमारे प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम का फरमाने अज़मत आलीशान है, मन सल्ला अलैहि सलातन कतबल्लाहु लहू क़िरातन वल क़िरातु मिस्लु उहद, कि जिसने मुझ पर एक बार दुरूद भेजा अल्लाह उसके लिए एक क़िरात अजर लिख देता है, और ये एक क़िरात ओहद पहाड़ की मिसल है। सुभान अल्लाह, एक बार दुरूद शरीफ पढ़ने वाले को अल्लाह ये अजर और सवाब देता है। तो जो बंदा मोमिन, जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती, आप पर कसरत से दुरूद पढ़ता हो, ज़ह नसीब एक दिन में 1000 बार या कम अज़ कम 313 बार वो बारगाह रिसालत में हदिया दुरूद पेश करता है, उसके लिए अल्लाह ताला कितना अजर व सवाब अता फरमाए। उसूल बरकत नुज़ुल रहमत के लिए बारगाह रिसालत में एक बार दुरूद व सलाम सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। नाज़रीन किराम, कुरान मजीद फुरकान हमीद में अल्लाह पाक ने इरशाद फरमाया है, फस्अलू अहल ज़िक्रि इन कुंतुम ला तालमून, तुम अहले इल्म से पूछो अगर नहीं जानते हो। यानी सवाल करो। तो सवाल करना ये खुद अच्छा सवाल आधा इल्म से करार दिया गया है। तो कोई भी मामला हमें अपने दीनी मामलात में मुफ्तियान किराम से, उलमाए दीन से सवालात करके, रहनुमाई हासिल करके अपने उन मसाइल को हल करना चाहिए। आज के हमारे इस प्रोग्राम में मुफ्ती मोहम्मद हसन रज़ा तारी साहब तशरीफ़ फरमा है। हज़रत को खुश आमदीद कहते हैं। कैसे मिजाज के? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अला कुल्ली हाल। माशाअल्लाह। सफ़रुल मुज़फ़्फ़र का महीना है, और इस महीने के एतबार से अगर गुफ्तगू करें तो इस्लामी महीनों में एक महीना, अब बाद औक़ात ऐसे कुछ मसाइल भी इस महीने के मुतालिक रिवायात मशहूर की जाती हैं या उनको फैलाया जाता है, या एक वैसे लोगों के जहनों में बैठी हुई बातें या बिठाई गई कि इसमें रिवायात के तहत के बलाएँ उतरेंगी, फ़लाँ होगा, ये चीज़ें, तो लोग उसकी तहफ़्फ़ुज़ के लिए कुछ और अमल भी कर रहे होते हैं, चाहे कोई सदका कर रहा है, चने बांट रहा है, कुछ और कर रहा है, लेकिन जहन में वही उसी तरह की चीज़ें बैठी हुई है। तो ये नज़रिया इस बारे में क्या है, और जो रिवायत बयान की जाती है कि बनाएँ उतरती, क्या कहते हैं? बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि दीगर हम किसी और के हवाले से इस पर जवाब पेश करें या किसी और के हवाले से इस नज़रिए की तरदीद पेश करें, इस सबसे बेहतर ये है कि हम नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम की जो हदीस मुबारक है, जिसमें ख़ुद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस नज़रिए की तरदीद फरमाई है कि आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ला सफ़रा, सफ़र कोई शे नहीं, यानी सफ़र में किसी तरह की कोई बलाएँ नहीं हैं। इससे ये वाज़ेह होता है कि जो ज़माना जहलियत है, दौर जहालत के अंदर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद से पहले, इस्लाम की तशरीफ़ आवरी से पहले जो मुशरिकीन थे, उनका नज़रिया और उनके जहन के अंदर ये बात बैठी हुई थी कि सफ़र के अंदर बलाएँ ये नाज़िल होती हैं और परेशानियाँ मुसीबतें होती हैं। तो इसी के रद्द के लिए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये इरशाद फरमाया कि ला सफ़रा, सफ़र कोई चीज़ नहीं है, इसमें कोई बलाएँ वगैरह नाजिल नहीं होती। तो बस ये हमारे लिए काफ़ी है कि आप अलैहिस्सलाम ने ये इरशाद फरमाया। नंबर 2 ये कि इस तरह की जो रिवायात हैं, ज़ाहिर है कि जब ये सही, ये हदीस मुबारक सही बुखारी शरीफ के अंदर मौजूद है और बिल्कुल सही हदीस पाक है, तो अब इसके होते हुए दूसरी कोई हदीस अगर किसी और सनद से आती भी है तो इस हदीस को कबूल करने के ऊपर उम्मत का इजमा है। ठीक,
اور یہ حدیث مقبول ہے سب کے نزدیک، تو دوسری کوئی ایسی روایت معتبر نہیں ہے کہ جو اس کے حوالے سے آئی ہو، یا اگر آئی بھی ہے مثال کے طور پر تو اس کا کوئی مخصوص پس منظر ہوگا کہ جس کی بنیاد پر یہ بیان کیا جائے گا کہ یہاں اس طرح کی کوئی چیز ہو، ورنہ حقیقت کے اعتبار سے کوئی بلائیں مصیبتیں سفر کے اندر نازل نہیں ہوتی۔ اچھا، اب یہ کہ اس کو دور اس کے لیے چنے بانٹنا، یہ فلاں کام کرنا، یہ فلاں کام کرنا، یہ مختلف قسم کے جو اوراد ہوتے ہیں وہ کرنا، تو ایک چیز ہوتی ہے کہ جو فی نفسی ہی ٹھیک ہے، اپنی ذات کے لحاظ سے بالکل ٹھیک ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہوتا، لیکن اس کے پیچھے جو نظریہ ہوتا ہے، اس کے پیچھے جو ذہن ہوتا ہے، وہ نظریہ غلط ہوتا ہے، وہ خیال اور وہ تصور غلط ہوتا ہے۔ تو یہاں پر جو اس طرح کی نیاز وغیرہ تقسیم کر رہے ہوتے ہیں، اوراد وغیرہ کر رہے ہوتے ہیں، تو ان کا کرنا فی نفسی ٹھیک ہے، ثواب کا کام ہے، لیکن اس نظریے کے ساتھ کرنا کہ اس کی وجہ سے جو مصیبتیں اور بلائیں سفر کے مہینے میں نازل ہو رہی ہیں وہ دور ہوں، وہ نظریہ ٹھیک نہیں ہے۔ ہاں، مطلقاً بلاؤں کو دور کرنے کے لیے، ویسے ہی پریشانیوں کو دور کرنے کے لیے اس جو صدقہ ہوتا ہے یہ مفید ہوتا ہے، فائدہ مند ہوتا ہے، اور قرآن پاک کی تلاوت یہ فائدہ مند ہوتی ہے، تو اس نظریے سے، اس خیال سے اگر کوئی پڑھتا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہوتا۔ ٹھیک ہے، ماشاءاللہ۔ اور اس کے حوالے سے جو سفر شریف میں ہم بات چیت کرتے ہیں، بطور خاص لوگوں کو کچھ سننے میں آیا کہ مکان کی تبدیلی یا نیا مکان یا تعمیر شروع کرنا یا کاروبار شروع کرنا، اس پر بھی کچھ وہ ڈرتے گھبراتے ہیں، ایسا ہی ہے؟ بالکل ایسا ہے، نظریات تو بہت سارے ایسے ہیں، اگرچہ کہ اب جو دور ہے اس میں ایسی کئی چیزوں کی کاٹ ہو گئی ہے، اور ایک تو بہت زیادہ اس کے رد کے اوپر لوگوں تک صحیح العقیدہ علماء کے ذریعے باتیں پہنچی ہیں، تو لوگ بہت سارے ان کو اویرنیس اس حوالے سے حاصل ہوئی ہے، تو لہذا اب بہت بڑی تعداد ہے کہ اب وہ ان چیزوں کی طرف توجہ نہیں کرتی، لیکن جو کرتی ہے تو پھر وہ اس نظریے کے ساتھ غلط کرتی ہے کہ اس مہینے کے اندر مکان نہیں لینا، سفر نہیں کرنا، نکاح نہیں کرنا، تو یہ باتیں بالکل باطل ہیں، ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ ایس ایم ایس میں سوال ہے کہ 10-12 دن بچہ ٹیوشن سے چھٹی کر لے تو ان دنوں کی فیس لینا کیسا ہے؟ دینا یا لینا؟ یہاں پہ لینا ہے کہ ٹیوشن سے بچہ 10-12، غالباً وہ ہے کہ جن کے پاس بچہ پڑھتا ہے، وہ پوچھ رہی۔ اگر وہ دیکھیں، یہ وقت کا اجارہ ہوتا ہے، انہوں نے وقت دیا ہے، بیٹھے ہیں اپنی جگہ پر، بچے آ رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں، اب بچہ خود سے نہیں آیا تو پھر اس کا قصور ہے، یہ انہوں نے اپنا وقت دے دیا اور اس بچے نے آ کے پڑھا نہیں تو پھر تو ان کو اجرت ملے گی، صحیح، ان کو دینا ہوگی۔ اور اگر انہوں نے خود سے کوئی ایسی صورت نکالی کہ بچہ آ رہا تھا لیکن انہوں نے پڑھایا نہیں یا اس کو ٹائم نہیں دیا، تو پھر اس کو جو اجرت ہے وہ نہیں ملے گی۔ 10-12 دن چھٹی کا مطلب یہی ہے کہ بچہ نہیں ہے نا، چھٹی کرتے بچے نے چھٹی کی تو اس کو اجرت ملے گی۔ اچھا، جیسے نارمل والدین پڑھاتے ہیں کہیں بھی، کسی کے یہاں پڑھاتے ہیں، اور بچہ چھٹی کر لے یا آگے پڑھانے والی باجی یا جن کے یہاں پڑھتے ہیں وہ چھٹی کر لیں، کوئی بھی اپنی ضرورت، عام گھروں میں روٹین دیکھی نہیں گئی کہ یہ کٹوتی کرنا، یہ کرنا، یا وہ راضی خوشی دیتے ہو پورا، اس پہ آپ کیا کہیں گے؟ عام طور پہ نہیں ہوتا، لیکن بعض لوگوں کی جو نا وہ طبیعتیں الگ ہوتی ہیں۔ اچھا، وہ ظاہر ہے کہ پھر وہ بعض اوقات 1-2 دن کی چھٹی کو بھی کاؤنٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ آپ اس دن نہیں آئے تھے، یا کوئی بھی ہو، ماسی ہوتی ہے گھر میں کام کرنے والی، اچھا، اس پر بھی اس طرح کی وہ گفتگو، یعنی ان کے بعضوں کی طبیعتیں ہوتی ہیں اس طرح کی، بعض کا مسئلہ نہیں ہوتا، 15-20 دن میں نہیں آئے تو پھر وہ بھی اس کو بھی درگزر کر دیتے ہیں، ان کو پرابلم نہیں ہوتا، لیکن وہ بعض ہوتے ہیں وہ ایک چیز کے اوپر جو ہے وہ نوٹ کرتے ہیں اور اس کے اوپر کٹوتی کرتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، تو یہ جس کا حق بنتا ہے کٹوتی کا تو وہ کر ہی سکتا ہے، اس کو ہم کوئی لان تان نہیں کر سکتے، غلط نہیں کہہ سکتے، لیکن یہ الگ بات ہے کہ اگر واقعی کسی نے عذر کی وجہ سے چھٹی کی ہے، غریب آدمی ہے، اسی چیزوں پر ان کا گزارا ہوتا ہے، اور اب عذر کی وجہ سے وہ چھٹی کر رہا ہے، تو پھر اخلاق یہ ہے کہ اس کے ساتھ نرمی برتی جائے اور ایسی کٹوتی اس کے ساتھ نہ کی جائے۔ ہاں، وقف کا ادارہ ہے، ذاتی آپ کا نہیں ہے، تو پھر ایک الگ بات ہو جاتی ہے، لیکن اگر آپ پرسنلی کسی کو رکھا ہوا ہے اور وہ عذر کی وجہ سے چھٹی کرتا ہے تو اس میں کٹوتی نہیں کرنی چاہیے۔ صحیح۔ ماسیوں کے ساتھ تو ظاہر ہے کہ یہ جو آپ بتا رہے ہیں ایک تعداد نہیں بھی کرتی، لیکن ان کی چھٹی محسوس بہت ہوتی ہے، گھر کی خواتین کو یاد بھی رہتی ہے کہ چھٹیاں ہیں کتنی، پکا یہ نہیں طریقے سے، تو جی جس کا جیسا مزاج ہوگا، سیٹھیانی جیسی ہوگی
تو ویسا ہی اس کا رویہ ہوگا. اور بعض تو اب تو بہرحال اس طرح کے لطیفے بھی ہوتے ہیں، اور ماسی کی حیثیت جو ہے وہ بعضوں کا جو سیٹھیانی ہوتی ہے اس سے زیادہ ہوتی ہے. اللہ اکبر. کہ اس کا آنا ضروری ہوتا ہے، اس کی منتیں زیادہ اٹھائی جاتی ہیں کہ بھائی تم پہنچ جاؤ بس کسی طریقے سے کام کے لیے. تو بہرحال مختلف ہیں یعنی. اچھا جی، ایک اور سوال ہے. ایک عورت کا اپنا بچہ 8 سال کا ہو گیا ہے اور وہ عورت کسی دوسرے کے بچے کو دودھ پلاتی ہے، تو کیا یوں بھی دودھ کا رشتہ قائم ہو جاتا ہے؟ یعنی اپنی اولاد جو آخری ہوئی تھی تو 8 سال کا بچہ ہو چکا ہے، تو کیا یوں بھی دودھ کا رشتہ اگر قائم؟ واقعی اس کو دودھ آتا ہے، عام طور پہ سے دودھ آتا تو نہیں ہے. ظاہر سوال تبھی کیا ہوگا اگر واقعی اس کو دودھ آ رہا ہے تو بھی رضاعت کا رشتہ تو ثابت ہو جائے گا اس سے. یعنی اس سوال سے میں اگر یہ نتیجہ نکالوں گا، ہو سکتا ہے جنہوں نے سوال پوچھا ہے ذہن میں یہ بٹھایا ہوا ہے کہ جو خاتون دودھ پلا رہی اس کا بھی کوئی چھوٹا دودھ پیتا بچہ ہو تبھی یہ سلسلہ شروع. نہیں، یہ تو بہت بڑی پرانی غلط فہمی ہے. اور بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جس بچے کے ساتھ مل کے کسی دوسرے بچے نے دودھ پیا ہے انہی کا آپس میں دودھ کا رشتہ قائم ہوتا ہے. تو ایسا نہیں ہے. جس بچے نے جس عورت کا دودھ پیا ہے، اب اس کی جتنی بھی اولاد ہیں وہ اس کے سب رضائی بھائی بہن بن جائیں گے، دودھ کے رشتے کے بھائی بہن وہ سب بن جائیں گے. تو ایسا نہیں ہے کہ جس کے ساتھ دودھ پیا اسی کے ساتھ اس کا رشتہ قائم ہو. تو اگر یہ سوچ کے اندر ہے، یہ ذہن کے اندر ہے، تو پھر یہ تصور یہ غلط ہے. 8 سال کے بعد عام طور پہ ایسا ہوتا نہیں کہ دودھ ہو، لیکن اگر ہے عورت کا دودھ اور اس نے کسی بچے کو دودھ پلایا ہے تو اس صورت میں دودھ کا رشتہ یہ ثابت ہو جائے گا. یہ مزید سوال. مفتی صاحب سے میری عرض یہ ہے، کیا دعا صرف عربی میں کرنی چاہیے یا اردو میں بھی کی جا سکتی ہے؟ جی، عربی میں ہی دعا کریں یا اردو میں؟ اس میں علماء کی مختلف آراء ہیں. ایک تو یہی ہے کہ دعا عربی میں ہی ہونی چاہیے کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ عربی زبان کو یہ پسند فرماتا ہے. لیکن اصل یہ ہے دعا میں کہ جو نماز کے اندر دعائیں ہیں وہ تو مقرر دعا پڑھنی چاہیے. جیسے ہم پڑھتے ہیں اللہم ربی جعلنی مقیم الصلاۃ، یہ والی ہم پڑھتے ہیں. اسی طرح اللہم ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ یہ پڑھتے ہیں، یا دیگر دعائیں جو کتابوں کے اندر مذکور ہیں ان میں سے اگر کوئی پڑھتا ہے تو ٹھیک ہے. جو مقرر دعا ہیں اسے ہی پڑھنا چاہیے، ہی زیادہ بہتر ہے. کیونکہ پھر اگر دوسری کو دعا پڑھنے کے لیے جائیں گے تو ہو سکتا ہے کہ زبان اٹک جائے اور نماز کے اندر پھر تاخیر ہو جائے سلام کے اندر. لیکن نماز کے باہر کی دعاؤں کے حوالے سے اصول یہ ہے کہ وہ دعا اللہ کی بارگاہ میں مانگنی چاہیے کہ جو دل کے اندر آ رہی ہے، وہ جائز دعا کہ جس کا مانگنا اللہ کی بارگاہ میں درست ہے، جسے ہم مانگ سکتے ہیں، تو وہ دعا جو دل میں آ رہا ہے وہ مانگتا چلا جائے. ایسا نہ ہو کہ کچھ سوچے پھر اس کے بعد ترتیب کے ساتھ دعا کرے، بلکہ جو دل میں آیا اللہ کی بارگاہ میں مانگ لے. تو اس کے لیے اگر عربی کے اندر دعا مانگے گا تو پھر ظاہر ہے کہ اس کی توجہ اس طرف نہیں رہے گی. اردو میں جو اس کی التجا ہوگی، جو اس کی اللہ کی بارگاہ میں دعا کرنا ہوگی، وہ آرام سے کر لے گا. تو اس لیے جو نماز کے باہر ہے اس میں بہتر یہی ہے کہ بندہ اردو کے اندر دعا کرے تاکہ اس کی توجہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر حاضر رہے. ٹھیک. مزید میرا مفتی صاحب سے سوال ہے، کیا صرف 5 وقت کی نماز پڑھنے سے جنت ملے گی یا اور بھی کچھ ضروری ہے؟ اس کا جواب عنایت فرما دیں. جنت میں اصل جو دار و مدار ہے وہ تو بندے کے ایمان کا ہے کہ اگر اس کا ایمان سلامت رہا تو بالآخر اس کا ٹھکانہ یہ جنت ہے. لیکن اس کے علاوہ اور بہت سارے امور ہیں کہ جن کی نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے تاکید فرمائی ہے اور بعض چیزیں ہمارے پر فرض فرمائی ہیں. تو ان کے نہ کرنے کے اوپر وعیدیں بھی آئی ہیں. جیسے مثال کے طور پر آپ نے کہا کہ 5 نمازیں پڑھنے پر جنت میں داخل ہو جائے. اب وہ بندہ 5 نمازیں پڑھے لیکن زکوٰۃ ادا نہ کرے تو ظاہر ہے کہ پھر وہ فرض کا تارک ہے، تو اب مستحق کے جہنم ہو گیا کہ اللہ نے اگر اللہ تبارک و تعالیٰ معاف نہ فرمائے تو اس کو جہنم میں داخل کر دے گا. 5 نمازیں پڑھ رہا ہے، حج فرض ہو چکا ہے، حج ادا نہیں کر رہا، تو اب یہ گناہگار ہے، مستحق کے جہنم ہو گیا. اللہ پاک چاہے گا معاف نہیں فرمایا اس نے تو جہنم میں ڈال دے گا. 5 نمازیں پڑھ رہا ہے لیکن رمضان کے روزے نہیں رکھتا تو یہ فرض کا تارک ہو گیا. 5 نمازیں پڑھ رہا ہے لیکن لوگوں کے پیسے کھا کے بیٹھا ہوا ہے. 5 نمازیں پڑھ رہا ہے، لوگوں پر ظلم و ستم کر رہا ہے، جوا کھیل رہا ہے، رشوت لے رہا ہے، سود لے رہا ہے. تو اب یہ جو کام کر رہا ہے
تو 5 نمازیں پڑھ لینا اس کے لیے کافی نہ ہوا، بلکہ ان چیزوں سے بچنا بھی اس کے اوپر لازم ہوا۔ تو اصل یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جن جن چیزوں کا حکم ارشاد فرمایا ہے ان پر عمل کرنا، اور جن جن چیزوں سے بچنے کا حکم ارشاد فرمایا ان سے بچنا، یہ تمام کی تمام چیزیں ضروری ہیں۔ اور درجہ بدرجہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر احکام نازل ہوتے رہے، وقتاً فوقتاً نازل ہوتے رہے، ترتیب کے ساتھ نازل ہوتے رہے، اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ان چیزوں کا حکم دیتے رہے۔ 5 نمازوں کو حکم آیا تو 5 نمازوں کے ادا کرنے کا حکم فرمایا، پھر اس کے بعد وطر کا حکم آیا تو وطر ادا کرنے کا حکم ارشاد فرمایا، پھر جو اپنی سنت کے اوپر عمل کا حکم تھا اس کا حکم ارشاد فرمایا، اسی طرح زکوٰۃ کا حکم آیا تو زکوٰۃ کا حکم ارشاد فرمایا۔ تو جو چیزیں کرنا ضروری ہے انہیں کیا جائے گا تو ہی حقیقی طور پر بندہ یہ جنت کا مستحق ہوتا ہے۔ عمل کے ذریعے ویسے بھی کوئی جنت حقیقی طور پہ پالے یہ نہیں ہوتا، حقیقی طور پر تو اللہ کی رحمت ہے جس کے ذریعے وہ جنت کے اندر داخل فرمائے گا، لیکن ہم پر یہ لازم ہے کہ ہم جو اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا اس پر ہم عمل کریں گے، اور یہی وہ چیزیں ہیں کہ جو ایمان کی حفاظت کا ذریعہ بنیں گی۔ تو یہ آج کل تصور ذہن کے اندر ڈالا جا رہا ہے کہ 5 نمازیں پڑھ لیں یہ کفایت کر جائے گا، اس کے علاوہ کچھ اور کرنے کی ضرورت نہیں، تو ایسا نہیں ہے۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف چیزوں کا حکم کیوں دیا؟ صحیح، جب آپ علیہ السلام نے ان چیزوں کا حکم دیا تو ان کے اوپر عمل کرنا بھی ضروری ہوگا۔ تو اصل دار و مدار یہ ایمان کے اوپر ہے کہ ایمان اگر آپ کا سلامت ہے تو آپ جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ اگر اللہ پاک نے جو ہے وہ بخشا نہ، پہلے سزا ملی تو سزا ملے گی، پھر اس کے بعد جنت میں داخل ہو جائیں گے جبکہ ایمان سلامت ہو۔ اگر ایمان سلامت نہ رہا تو آپ نے کتنے ہی نیک اعمال کیے ہوں، فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا، قیامت کے دن اللہ پاک ان تمام کو ریزہ ریزہ کر کے رکھ دے گا، ان کی کوئی حیثیت بھی نہیں ہوگی۔ تو اس لیے ضروری یہ ہے کہ بندہ نیک اعمال کرتا رہے، گناہوں سے بچتا رہے، اور اللہ پاک کی رحمت کے اوپر امید رکھتا رہے کہ وہ اپنی رحمت کے ذریعے جنت کے اندر داخل فرما دے۔ ٹھیک، یعنی کافی یہ 5 نمازوں کی بات ہے تو اس میں بھی کچھ اور بھی لوگوں کو کہ یہ صرف 5 نمازوں میں بھی 5 فرائض پر عمل کر لیں، بقیہ اس کے علاوہ کی ضرورت حاجت نہیں ہے۔ اسی لیے میں نے تفصیل بیان کی نا، وہ عرابی کی حدیث سے استدلال کرتے ہوئے بعض لوگ کہتے ہیں کہ صرف فرض پڑھنا کافی ہے، نہ اس سے زیادہ کریں گے نہ کم کریں گے، تو ایسا نہیں ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے بعد میں دیگر چیزوں کی خود تاکید فرمائی، فرمایا کہ فَمَن لَّمْ يُؤْتِرْ فَلَيْسَ مِنَّا، جو وطر ادا نہ کرے وہ ہم میں سے ہے ہی نہیں۔ تو ہمارے پر تو وطر بھی لازم فرمائے، عید الفطر عید الاضحیٰ کی نماز بھی لازم فرمائی گئی کہ وہ بھی واجب ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ اس کو پڑھا، اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا بغیر کسی عذر کی کسی چیز کو ترک نہ کرنا، یعنی ہمیشہ اس کو ادا کرنا، اس پر مواظبت اختیار کرنا، یہ خود واجب ہونے کی دلیل ہوتی ہے۔ تو اس کو پڑھنے کی نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے تاکید فرمائی۔ فجر کی 2 سنتوں کے بارے میں فرمایا کہ ان کو ہرگز نہ چھوڑو اگرچہ کہ تمہیں گھوڑے روند کر چلے جائیں، اس قدر تاکید فرمائیے۔ تو دیگر احادیث طیبہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دیگر نمازیں پڑھنے کی تاکید فرمائی، تو اس میں خاص فرض کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمانا تھا، اس لیے وہاں فرض کے بارے میں فرمایا۔ جب واجب کے حوالے سے، سنت موقدہ کے حوالے سے حکم آ گیا تو آپ علیہ السلام نے دوسروں کے سامنے اس کا بھی حکم بیان فرما دیا۔ ٹھیک جی، مزید صاحب میرا ایک سوال ہے، پیدائش سے قبل بچے کی صحت معلوم کرنے کے لیے جدید آلات کا استعمال جائز ہے؟ ٹھیک، الٹرا ساؤنڈ وغیرہ یہی پوچھنا مقصود ہے۔ جو صحت معلوم کرنے کے لیے اس کی جو بچے کی کنڈیشن ہوتی ہے اس سے معلوم کرنے کے لیے اگر جو ڈاکٹر ہوتا ہے وہ کہتا ہے کہ ڈاکٹر جو ہوتی ہے وہ کہتی ہے کہ یہ ضروری ہے یا بہتر ہے، تو اس میں حرج نہیں ہے، الٹرا ساؤنڈ اس کام کے لیے کروا سکتے ہیں۔ البتہ بعض اوقات لوگ جنس معلوم کرنے کے لیے کہ لڑکا ہے یا لڑکی ہے اس کے لیے الٹرا ساؤنڈ کرواتے ہیں، یہ درست نہیں ہے، اس کی شرعاً اجازت نہیں ہے۔ جی مزید میرا نام محمد طلحہ احمد اتاری ہے۔ میرا مفتی صاحب سے یہ سوال ہے، اگر کسی نے مسجد کے امام صاحب کو رقم دی ہے مسجد کے لیے اور انہوں نے آگے سے کہا ہے کہ کلی افطار کے لیے دے دے، انہوں نے کہا ٹھیک ہے، وہ اب رقم اپنے لیے استعمال کر سکتے ہیں نہیں؟ جی بالکل نہیں کر سکتے، کلی اختیار اول تو امام صاحب کو ایسا کرنا نہیں چاہیے تھا، ٹھیک ہے، کیونکہ بہت نازک دور ہے یہ اور بہت حساس یہ رقم کے معاملات ہوتے ہیں، اور اہل دین کو جو اس طرح بالخصوص ائمہ ہوتے ہیں ان کو تو ویسے ہی اس میں احتیاط برتنی چاہیے
کہ رقم جیسے امیر سنت فرماتے ہیں کہ جیسے کسی نے دی تو فوری طور پر وہیں کمیٹی کے افراد کو یا جو متعلقہ افراد ہیں ان کے ہاتھ میں سپورٹ کر دے، تاکہ تہمت لگانے میں لوگ دیر نہیں لگاتے. بالخصوص دینی افراد کے اوپر تو تہمت لگانا آج کل مشغلہ بنا ہوا ہے، تو اس لیے فوری طور پر ان کو دے دینی چاہیے. اب اس طرح کا کلی اختیار اپنے طور پہ لے لینا تو اب لوگ ہو سکتا ہے کہ کلی اختیار کو سمجھے بھی نہ اور کچھ سے کچھ اس کا معنی سمجھ لیں، اور پھر اس کے بعد یہ جو آگے انہوں نے سوال کا حصہ شامل کیا تو یہ تو اپنے آپ کو اور تہمت پر پیش کرنے والی بات ہے کہ اب وہ امام صاحب اپنے لیے اس کو استعمال کر لیں. تو ویسے استعمال جائز نہیں ہے. کلی اختیار کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ جو چاہیں اس کے ذریعے سے کریں. جی ہاں بالکل. ہر نیک کام بھی اس کے ذریعے نہیں کر سکتے، اس کا ایک دائرہ کار ہوتا ہے، اسی میں اس کو استعمال کیا جاتا ہے. اس معاملے میں کلی اختیار لیا جا رہا ہے. جی بالکل، ورنہ تو کسی کا قرض اتار دینا، ہاں صحیح بات، یہ بھی نیکی کا کام ہے، تو آپ کسی کا قرض اس رقم سے اتار دیں گے، ایسا تھوڑی ہوگا. تو جہاں آپ نے اس کی اجازت لی ہے اور دینے والے کے ذہن کے اندر یہ موجود ہے کہ یہ ان کاموں کے اندر استعمال ہوتا ہے، تو پھر وہاں پر وہ رقم استعمال ہو سکتی ہے. ورنہ یہ نہیں کہ کلی اختیار کا مطلب جو ہے وہ آپ کل فل ہو گئے جو چاہیں کرتے پھریں، اس کا معنی نہیں ہوتا. صحیح. اور بالخصوص اگر ہم بات کریں دافسامی کے عطیات کے حوالے سے تو ہماری تو بالکل وضاحتیں اور پوری موجود ہیں، اور اس میں بھی اتنی کلی اختیار اور وسعت کے ساتھ بھی اسی کے ارد گرد ہی معاملہ رہتا ہے. بالکل ایسا، اس میں بھی کوئی ایسا تو نہیں کہ من مرضی سے کہیں خرچ کیا جا سکے ہو. بالکل ایسا نہیں ہے. یعنی اس کی پوری ایک تو شرعی رہنمائی ہوتی ہے، پھر اس کے بعد مجلسیں بنی ہوئی ہیں کہ کون سی رقم کہاں پر استعمال کرنی ہے، تو پورا اہتمام اس چیز کا کیا جاتا ہے. اچھا جیسے انہوں نے کہا کہ مسجد کے لیے پیسہ دینا چاہ رہے ہیں، اب کوئی بندہ کوئی ذہن بنا لیتا ہے کہ مجھے مدرسے کو دینا ہے، مسجد کو دینا ہے، اب چاہے آگے کوئی امام ہو یا کوئی بھی ہو، کیا اس کو یہ زیب دیتا ہے یا ایسا کرنا چاہیے کہ اس کو کسی اور طرف، جیسے یہ سوال بالفرض اب وہ کہہ بھی دیں ہاں ٹھیک ہے، لیکن ان کے اپنے دماغ میں کچھ اور بیٹھ نا کہ تو تہمت پہ پیش کرنے والی بات ہے. ہاں مثال کے طور پر اب جیسے کوئی ایسی رقم دی کہ جو بہت بڑی کوئی رقم نہیں ہے اور سامنے جو شخصیت ہے اس کے لیے اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اس کے معاملات پھر جدا گانا ہو جاتے ہیں. یا پھر صورتحال ایسی ہے کہ مثال کے طور پر مسجد کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے، لا کے اس کو 1 لاکھ روپیہ دے دیا کہ مسجد کی تعمیر میں یوز کر لیں، اور مسجد مکمل ہو چکی ہے، اس کی تعمیر کے اندر اس کو استعمال کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. اب ایسے موقع پر سامنے والے کا ذہن بنایا جا سکتا ہے کہ وہ بھی رہنمائی لے کر، کہ اب ایسا نہ ہو کہ یہ وکیل ہو قبضہ کر لیا ہو، قبضہ کرنے کے بعد پھر وہ مسجد کی ہو گئی، اب اس کا ذہن بنا رہا ہے. تو اب پہلے سے اس کا ذہن اگر واقعی ایسا ہے کہ مسجد کو ضرورت ہی نہیں ہے، اب اس کو ذہن دے دے کہ وہ فلاں نیک کام بھی ہے یا فلاں مسجد ہے اس کے اندر ضرورت ہے، تو آپ وہاں پر اس کو استعمال کر لیں، وہاں پر اس رقم کو دے دیں، تو یہ طریقہ کار ہو سکتا ہے. ورنہ ضرورت تھی مسجد کے اندر، مسجد کے اخراجات کے اندر ضرورت تھی، مسجد کی تعمیر کے اندر ضرورت تھی، وہ دینے لگا اور اس کا ذہن بنا دیا کہ بھئی آپ ہر کام کے لیے دے دیں تاکہ کسی اور کام کے اندر استعمال کر لیں، تو اس طرح کرنا درست نہیں. اچھا کچھ لوگ بڑی خاص کنڈیشن لگاتے ہیں نا کہ مسجد ہے تو مسجد میں بھی اس جگہ ہمارا پیسہ خرچ ہو. اور آپ نے بھی دیکھا ہوگا مسجدیں جو زیر تعمیر ہیں تو لوگ پہلی صف، دوسری صف، تیسری صف، اس کے تو ماربل کے لیے ترغیب بھی ہوتی ہے، آگے بھی آتے ہیں. اچھا خاص جگہ کے لیے اور یہ کنڈیشن لگا کر بعض تو وسعت ہوتی کہ ہو گیا. اب ایک سائل نے پوچھا کہ ہمیں کسی ایک خاتون نے پیسے دیے کہ محراب میں ہی لگانے، صحیح، اب نہ مسجد زیر تعمیر ہو نہ محراب میں پیسے لگیں، تو کم از کم وہ بھی کوئی بتا رہے تھے کہ شاید 12-13 سال ہو گئے ہیں کہ ان کی امانت بھی رکھی ہوئی ہے سنبھال کے، اور مسجد تعمیر بھی نہیں ہو رہی، مسجد جو ہے نا وہ تعمیر بھی نہیں ہو رہی، نہ محراب کے اندر وہ پیسہ لگے. تو اس طرح کی کنڈیشن لگا نہیں. بالکل یہ واقعی بعض سمجھدار ہوتے ہیں اور بعض لوگ واقعی اسی طرح کرتے ہیں کہ کسی طریقے سے ہمارا پیسہ جو لگے وہ پہلی صف کے اندر لگے، دوسری صف میں لگے. تو اچھی نیت ہے آپ کی، اچھی بات ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اگر سبھی یہ کہیں گے تو پھر مسجد پھر 3 صف کی بنا لی جائے. 3 صف کی بنا لی، اس سے بڑی مسجد نہ بنائی جائے. تو انشاءاللہ آپ کی اچھی نیت ہوگی. تو اصول یہ ہے کہ مسجد بنانے میں اگر کسی نے تھوڑا سا بھی حصہ شامل کیا تو اللہ پاک اسے پوری مسجد بنانے کا ثواب عطا فرمائے. تو اس لیے یہ انداز اختیار نہیں کرنا چاہیے. ہاں آپ کمیٹی سے گزارش کر سکتے ہیں کہ اگر آپ کے پاس اس طرح کی کوئی وسعت اور اس طرح کی کوئی صورت ہے، کیونکہ بعض اوقات مشکل ہوتا ہے. جی ہاں، یعنی ایسا تھوڑی ہوتا ہے کہ آپ کے لیے 3 جو ہے وہ صفوں کے ماربل الگ آئیں گے اور باقی صفوں کے ماربل الگ آئیں گے. وہ تو ایک ساتھ ہی رقم ان کو دینا ہوتی ہے، ایک ساتھ ہی سارا ماربل منگوانا ہوتا ہے. تو یہ مشکل کے اندر آ جاتے ہیں، پریشانی میں آ جاتے ہیں بعض اوقات. تو اس لیے آپ زیادہ سے زیادہ یہ کہہ دیا کریں کہ اگر آپ کے لیے آسانی ہو اور آپ کے پاس اس طرح کی کوئی سیٹنگ موجود ہے کہ آپ ہمارے پیسے یہاں یوز کر سکتے ہیں تو پھر اس میں یوز کریں،
ورنہ پھر آپ بھلے مسجد میں کسی بھی جگہ تعمیر کے اندر اس کو استعمال کر لیں. مسجدیں بعض اوقات بڑی بڑی بن جاتی ہیں، ان کے واش روم بنانا مشکل ترین معاملہ ہو جاتا ہے. اس میں سود کی رقم یوز کرو. جی اس میں کہتے ہیں کوئی ناپاک رقم یا ناجائز جسے کہتے ہیں کہ وہ عام پاک صاف ستھرا مال نہیں، اور یا اس میں دینے کے لیے لوگ یہ نہیں سمجھتے کہ واش روم میں دینے میں کیا ثواب ملے گا. میں نہیں، جیسے مسجد کا دیکھیں جو بھی کام ہوگا اس میں استعمال کریں گے تو ثواب تو ملے گا. ظاہر سی بات ہے، طہارت حاصل کرنا، وضو کرنا، یہ سارے کے سارے نماز کے لوازمات میں سے ہیں. اگر کسی کو پیشاب کی تیز حاجت ہو رہی ہے تو اس حال میں تو اس کو نماز پڑھنے کی اجازت نہیں ہے. تو اب نماز کا جو مقدمہ ہے جس کے ذریعے سے وہ نماز کے اندر آ سکے گا، وہی پورا نہیں ہوگا تو وہ نماز کیسے پڑھے گا؟ تو اس لیے ایسا نہیں ہے کہ مسجد کی کسی بھی حصے میں آپ کی رقم لگی تو آپ کو ثواب نہیں ملے گا. کسی بھی حصے میں آپ کی رقم لگی تو آپ کو وہاں ثواب یہ ضرور ملے گا. اصولاً جی میں کبھی کہتا ہوں کہ آپ کہیں سفر پہ بھی ہوں، بہت عالی شان مسجد ہو، اور سب سے پہلے آپ کو طہارت اور وضو کرنے جائیں، اور وہ نہیں ہے، آپ اپنا انتظام خود کریں، تو آپ کیا شاندار قالین اے سی وہ دیکھیں گے، یا آپ مسجد والوں کو کوسیں گے کہ جو چیز بنانی تھی وہ تو بنائیں پہلے؟ جی بالکل ایسا ہی. ظاہر سی بات ہے ہر مسجد میں آدمی جاتا ہے تو یہ دو چیزیں تو سب سے پہلے دیکھتا ہے. اچھا، کہیں واقعی اس کا صاف ستھرا نظام ہوتا ہے، وضو خانہ اچھا مل گیا تو ایک دلی طور پہ فرحت مل گئی، یار اچھے سکون سے وضو ہو گیا، طہارت، اور اب نماز پڑھتا ہے انسان. ایسا ہی، یعنی میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اصولاً ہونا تو یہ چاہیے کہ ساری مسجدیں جو ہیں وہ حکومت کو بنانی چاہیے. تو آپ باہر ملک چلے جائیں، صحیح، ترکی چلے جائیں یا کسی اور ملک میں آپ چلے جائیں، تو وہاں مساجد جو ہے ان کی عمومی طور پر جو نئی مسجدیں بنتی ہیں وہ حکومت کی طرف سے بنتی ہیں. تو پھر اس طرح کے کسی معاملے کو کرنے کی ضرورت ہی نہیں پیش آتی. ہمارے پاس کچھ ویڈیو سوالات بھی ہیں تو اپنے سائلین کے سوالات. مفتی صاحب، اگر کوئی شخص دین کی بات سن کر بھی عمل نہ کرے تو کیا نفاق میں آتا ہے؟ دین کی بات سننا پھر بھی عمل نہ کرنا، کیا یہ بھی علامات نفاق ہے؟ کیا ہے؟ نفاق دو طرح کا ہوتا ہے، ایک اعتقاد کا نفاق ہوتا ہے اور ایک عمل کا نفاق ہوتا ہے. یعنی منافقت جو ہوتی ہے وہ اعتقاد کے اعتبار سے، عقیدے کے اعتبار سے ہوتی ہے، اور ایک جو ہے وہ عمل کے اعتبار سے ہوتی ہے. تو حدیث پاک میں مختلف عمل کے اوپر نفاق کی نشانیوں کا اطلاق آیا ہے. یعنی فرمایا کہ یہ کام نہ کرنا یہ منافقت کی نشانیوں میں سے ہے. ایسا شخص جو ہے وہ منافق ہے، یعنی اس کے اندر منافقت کی نشانی پائی جاتی ہے. جیسے مثال کے طور پر کوئی شخص وعدہ کرتا ہے اور وعدہ کرتے ہوئے اس کا ذہن یہی ہوتا ہے کہ اس کو پورا نہیں کرنا، اس کی خلاف ورزی کرنی ہے، تو ایسے کے بارے میں فرمایا کہ وہ شخص، ایسا شخص بھی جو ہے وہ منافق ہے، اس کے اندر منافق کی نشانی پائی جاتی ہے. جو شخص گفتگو کرے اور گفتگو کرتے ہوئے جھوٹ بولے تو یہ جھوٹ بولنا بھی منافقت کی نشانی قرار دیا گیا. جب اس کے پاس امانت رکھوائی جائے تو امانت کے اندر خیانت کرے، اس کو بھی منافقت کی نشانی قرار دیا گیا. یعنی ایسے شخص کو منافق کہا گیا، یعنی اس کے اندر منافقت کی نشانی ہے. اسی طرح جس کا کسی سے جھگڑا ہو اور جھگڑا ہوتے ہوئے گالیاں بکے، تو یہ گالیاں دینا بھی منافقت کی نشانیوں میں سے ایک ہے. تو یہ نفاق عملی کہلاتا ہے کہ بندے نے جس چیز کا اللہ پاک سے وعدہ کیا ہے، اس کے رسول سے وعدہ کیا ہے کہ اس نے یہ کام کرنا ہے، اب اس کی وہ مخالفت کر رہا ہوتا ہے. لیکن بہرحال ہر ایک کو اپنے اوپر اس کو سوچنا ہے کہ کیا میں یہ جو کام کر رہا ہوں میرے اندر تو یہ نشانی نہیں پائی جا رہی نفاق عملی کی. اگر کوئی دوسرا شخص ایسا کرتا ہے تو آپ اس کو منافق کہہ نہیں سکتے. آج کل بعض اوقات لوگ اس طرح کہہ دیتے ہیں کہ منافق ہے، اس طرح کہنے کی اجازت نہیں ہے. خود اپنی ذات کے اوپر غور کرنا ہے کہ میرے اندر یہ نشانی تو نہیں پائی جا رہی، کہیں میں منافقت کے اندر، منافقت عملی کے اندر مبتلا تو نہیں ہو گیا. ٹھیک، مزید سوال کی بارگاہ میں یہ سوال ہے کہ ہماری قریبی مسجد یا چاہے نماز، مسجد کی تعمیر میں اگر حرام پیسہ استعمال ہوا، اس کی کنسٹرکشن میں حرام پیسہ شامل ہوا، تو کیا اس مسجد میں ہم نماز پڑھنا جائز ہے کہ ناجائز ہے؟ ٹھیک ہے، مزید سوال. میرا مفتی صاحب سے یہ سوال ہے کہ اگر ایک بندہ چوری کرتا ہے اور مالک اس کو پکڑ لیتا ہے تو چور کہتا ہے کہ میں نے 1 لاکھ کی چوری کی ہے، مالک کہتا ہے میں 5 لاکھ روپے وصول کروں گا، تو اس میں شرعی حکم کیا ہے؟ جی، چوری کرنے میں چور کا کچھ اور اقرار ہے، مالک کچھ اور کہتا ہے. اب جتنا چور جو اس نے چوری کی ہے اتنا ہی بھرنا اس کے اوپر لازم ہے.
تو اگر مالک کو پتہ ہے کہ اس نے 1 لاکھ روپے کی چوری کی ہے، اب وہ 1 روپیہ بھی لے گا تو یہ ناجائز و حرام کام کرے گا. جتنا اس نے چوری کیا ہے وہ اتنا ہی اس سے واپس لے گا. اور بسا اوقات اس طرح کے ظلم کر رہے ہوتے ہیں لوگ، یعنی ایک تو اس نے تو ظلم کیا چور نے، لیکن یہ پھر ظلم میں آگے بڑھ جاتے ہیں. قرآن پاک میں ہے فَمَنِ اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ. جتنی اس نے تمہارے پر زیادتی کی ہے تم اتنی ہی اس کے پر زیادتی کر سکتے ہو. اس سے زیادہ زیادتی کی اجازت نہیں دی گئی. تو اس نے جب آپ کے ساتھ 1 لاکھ روپے کی زیادتی کی ہے تو آپ 1 لاکھ روپیہ ہی اس سے وصول کر سکتے ہیں. اس سے اوپر 1 روپیہ بھی آپ نے وصول کیا تو وہ ناجائز و حرام ہوگا آپ کے لیے. قانونی طور پہ چارہ بھی کر سکتے؟ کیا قانونی طور پر؟ یعنی اس نے لاکھ دے دیا یا لاکھ اس سے وصول کر لیا تو کیا ایسے شخص کو وہ عام طور پہ جو اوپر سزا دے دے وہ اس لیے دیتے نا کہ یہ تو لاکھ ہم نے پکڑ لیا تو اس نے اب ہم نے اسے لے لیا، پتہ نہیں کب سے کرتا ہوا یا کیا کرتا ہوا آ رہا تھا، یا اب بھی اس کو کوئی ایسی سزا دی جائے کہ جس سے اس کو کوئی عبرت ہو اور آگے نہ کرے، تو یہ سزا نہیں دے تو قانون کے تو حوالے کر سکتے ہیں. بالکل حل کر سکتے ہیں اور کرنا بھی چاہیے، لیکن اب مسئلہ ہمارے یہی ہے کہ قانون پھر وہ قانون کے مطابق اس کو سزا بھی دے. ایسا نہ ہو کہ وہ چور سے ڈاکو بنے اور پھر اس کے آگے کے وہ جو درجات ہیں اس کو طے کرتا چلا جائے. یہ اس کے ساتھ نہیں ہونا چاہیے. تو قانون کو واقعی اسے سزا دینی چاہیے جو اس طرح چوری کے اندر مبتلا ہوا ہو. رقم تو وہ واپس کرے گا ہی کرے گا، لیکن اس کے علاوہ تو چوری کی سزائیں تو قرآن و سنت کے اندر موجود ہیں، وہ تو اسے دی جائیں گی. اور دوسرا ہوتا ہے یہ ہے ایسے موقع پر جیسا آپ نے کہا نا کہ پتہ نہیں کب سے چوری کر رہا ہوگا، تو اس میں دونوں طرح کی چیزیں ہوتی ہیں کہ بعض اوقات اس نے چوری واقعی ایسا ہوتا ہے کہ 1 لاکھ روپے کی ہے، لیکن اب اس کو اس طرح تشدد کا شکار کرتے ہیں یا اس کو ایسا جو ہے وہ پریشان کرتے ہیں، اتنا زیادہ اس کے اوپر دباؤ ڈالتے ہیں کہ جو اس نے نہیں بھی کیا ہوتا اس کو بھی وہ قبول کر لیتا ہے، اقرار کرتا ہے کہ ہاں بس یہ میں نے کر لیا ہے، یہ ہو گیا قصور مجھ سے، حالانکہ اس نے کئی دفعہ ایسا نہیں کیا ہوتا. تو اس چیز کو دیکھ لیا جائے کہ جہاں واقعی آپ کو لگتا ہے کہ اس نے ایسا کیا ہے تو جو آپ کو کنفرم ہے وہ آپ واپس لے سکتے ہیں، اس سے زائد آپ واپس نہیں دے سکتے. ٹھیک ہے. اچھا یہ جو دوسرا ایک اور سوال آیا تھا کہ مسجد میں اگر کوئی ایسا پیسہ، حرام پیسہ انہوں نے تو کہا، تو لگا ہوا ہے تو اب وہاں نماز پڑھ سکتے؟ نماز تو وہاں ہو جائے گی، ٹھیک ہے. البتہ جس نے وہ رقم وہاں پر لگائی ہے اس رقم کا حکم الگ ہوگا کہ بہت ساری جو اس طرح کی حرام کی رقم ہوتی ہے وہ ہوتی ہے کہ جو اس کے مالک کو واپس کرنا لازم ہوتی ہے. رشوت لی نعوذ باللہ کسی سے، وہ رقم آگے کسی کو دے دی، اور اسی طرح کسی کو ڈرا دھمکا کے اس سے رقم چھین لی، وہ رقم آگے کسی کو دے دی ہے. تو اب یہ رقم استعمال ہو گئی تو اس شخص کے اوپر کہ جس نے یہ کام کیا ہے اس پر لازم ہے کہ وہ اس مالک کو اتنی رقم واپس کرے. اور بعض رقم وہ ہوتی ہے کہ جو اصل مالک کو دیں یہ زیادہ اچھا ہوتا ہے، لیکن اگر نہیں دی اصل مالک کو تو اس شرعی فقیر کو دینا ہوتی ہے جس کو زکوٰۃ لگ سکتی ہے. تو وہ رقم پھر شرعی فقیر کو دینا یا اصل مالک کو دینا یہ ضروری ہوتا ہے. تو اب وہ رقم دیکھی جائے گی کہ کس طرح کی رقم اس بندے نے یہ مسجد کے اندر لگا دی ہے. تو مسجد تو بن گئی، اب ظاہر ہے کہ اس کو تو نکال نہیں سکتے وہاں سے، تو جو رقم اس نے غلط طریقے سے دی ہے اتنی رقم کا جو سد باب ہے یا اس کا جو کفارہ بنتا ہے وہ اس کو ادا کرنا پڑے گا. نماز ہو جائے گی. نماز ہو جائے گی. اچھا یہاں ایک اور سوال ہے ضمن اس سوال سے، یہ تو انہوں نے کہہ دیا، سوال کر دیا، اب کسی کو کنفرم پتہ ہے یا کسی نے خود ایسا معاملہ کیا ہے کہ حرام پیسہ اس نے یہاں خرچ کیا، لوگ بعض اوقات اپنے طور پہ مائنڈ بنا رہے تھے کہ یہ فلاں دے رہا ہے نا تو اس کے کام غلط بھی ہیں، اس کے کام الٹے سیدھے بھی ہیں، یہ حرام کا پیسہ مسجد دے رہا ہے، یا فلاں نے دیا ہے تو اس نے حرام کے پیسے سے کام یہ کیا ہے. تو یہ اس کو آپ کیا کہیں گے؟ جب تک آپ کو کنفرم نہیں ہے، یقین کے ساتھ آپ کو معلوم نہیں ہے کہ آپ نے خود یہ کام کرتے ہوئے دیکھا اور یہی رقم جو دے رہے ہیں آپ اس وقت تو ویسے ہی آپ مطلقاً اس کے اوپر حرام کام کا تو حکم ہی نہیں لگا سکتے نا، صحیح کہ یہ حرام کام کر رہا ہے. پھر ایک دوسرا یہ ہے کہ وہ صرف اور صرف حرام کام کر رہا ہے، دوسرا کوئی کام وہ کرتا ہی نہیں ہے. یہ آپ کو کہاں سے معلوم ہو گیا؟ صحیح اصول یہ ہے کہ اگر وہ بندہ دونوں طرح کے کام کرتا ہے اور پھر اس کے بعد وہ کوئی رقم مسجد کے اندر دے رہا ہے یا کسی بھی نیک کام کے اندر دے رہا ہے تو جب تک اس کے حرام ہونے کا معلوم نہ ہو اس وقت تک اسے لے سکتے ہیں. اسی طرح بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ وہ ٹوٹلی اس کا حرام کا کام ہے، اس میں ذاتی طور پر کسی کا لینا، بالخصوص جو دینی شخصیت ہو اس کو تو اس سے بچنا ہوگا. ایک بندہ حرام کام کرتا ہے، اس کا کام ہی حرام پر مشتمل ہے، تو ذاتی طور پر اس نے کسی کو رقم دی ہے تو اسے لیتے ہوئے احتیاط برتنی چاہیے. اسی طرح بالخصوص جو دینی شخص ہے جس کا ایک مقام و مرتبہ ہے اس کو تو ایسوں سے تحفے لیتے ہوئے، رقم لیتے ہوئے
یہ بہت زیادہ احتیاط برتنی ہوگی. لیکن اصول شرع یہ ہے کہ ایسے کی رقم بھی جب تک کنفرم نہ معلوم ہو کہ یہ بعین ہی وہی حرام چیز جو اس نے حرام طریقے سے حاصل کیے وہ دے رہا ہے، اس وقت تک اس کا لینا یہ ناجائز نہیں ہے. لے گا جائز ہو جائے گا، لیکن میں نے یہ عرض کیا کہ جو لے رہا ہے اس کو اس میں احتیاط برتنی ہوگی کہ اگر اس کا ٹوٹلی کام اس طرح کا ہے یا مکس کام بھی ہے اس کا، اپنی ذات کے لیے بچنا ہوگا. لیکن اگر وہ رقم کسی نیک کام کے لیے دے رہا ہے تو وہاں آپ یہ حکم نہیں لگا سکتے کہ یہ حرام میں سے ہی دے رہا ہے، اور وہ حرام کی چیز جو اس کے پاس موجود تھی، حرام رقم اس نے رشوت میں لی تھی، وہ رقم اٹھا کے یہاں پر دے رہا ہے. آپ کو جب تک کنفرم معلوم نہ ہو آپ اس طرح کا حکم وہاں پر نہیں لگا سکتے. ہم نے جو بات بیان کی وہ شرعی حکم کے اعتبار سے بیان کی. اگر واقعی کسی نے اور اب وہ پوچھ رہے کہ میں نے ایسا کیا ہے، ہم کسی تیسرے آدمی پر ایسا نہ بدگمانی، واقعی صحیح بات ہے. لوگ بہت ظاہر کر رہے ہوتے ہیں، اچھا کام بھی کر رہا ہے، یہ کچھ بھی اس طرح کے کام کر رہا ہوتا ہے تو اس پہ اس طرح کے گمان نہیں کر سکتے. جی مزید سوال. میں راول پنڈی سے. مفتی صاحب کی بارگاہ میں عرض یہ ہے، ہمارے ایک دوست ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ صدقہ باکس میں جو پیسے ہیں اگر ایک بندہ خود غریب ہے تو وہ نکال کے خود اپنے بچوں پہ استعمال کر سکتے ہیں. مزید رہنمائی فرما دیں، جزاک اللہ خیر. کس چیز کا صدقہ باکس ہے؟ یہ تو یہ بتائیں نہیں ربا کے لیے تھا یا کیا تھا؟ اگر تو گھر میں جیسے بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ گھر کے اندر صدقہ باکس ہوتا ہے اور گھر کا سربراہ جو ہے وہ روزانہ کوئی نہ کوئی رقم اس کے اندر ڈال رہا ہوتا ہے نفلی صدقے کے طور پر، تو اگر اسی کی رقم ہے یا گھر کے جو چند بڑے ہیں ان کی رقم ہے تو یہ رقم جب تک آپ نے جو جہاں پہنچانی ہے مستحق تک نہیں پہنچائی تو اس وقت تک یہ آپ کی ہے. اگر آپ چاہیں تو اس کو استعمال کر سکتے ہیں. ہاں بہتر یہی ہے کہ جب آپ نے اس کو اللہ کی راہ میں نکالنے کی نیت کر لی ہے تو پھر اللہ کی راہ کے اندر دیں. ٹھیک. لیکن وہ رقم آپ کی ہے، آپ نے باکس کے اندر ڈالی ہے، ابھی آپ نے کسی جس ادارے تک پہنچانی ہے یا جس مستحق تک پہنچانی ہے وہاں تک نہیں پہنچائی تو آپ اس رقم کو استعمال کر سکتے ہیں، یہ آپ کی ہے. لیکن اگر کسی اور کی رقم ہے اس میں وہ رقم ڈالی گئی ہے، وہ رقم تو یہ اجازت نہیں ہے آپ کو کہ بھلے آپ غریب ہوں مستحق ہوں، دوسرے نے رقم دی تھی آپ کو کسی کو دینے کے لیے یا کسی تنظیم جیسے دعوت اسلامی کو دینے کے لیے رقم دی تھی، تو اب آپ کہیں کہ میں مستحق ہوں میں اس کو استعمال کر لوں، تو یہ شرعاً جائز نہیں ہے. یہ جائز نہیں. ناظرین کرام، آپ نے پروگرام ملاحظہ کیا ہے اور آپ کے اسی سوالات جوابات کا ہی یہ سیشن ہے. دارالتحفظ سنت سے اپنا رابطہ بھی رکھیے. اللہ پاک ہم سب کو دین متین کے احکامات درست طریقے سے سیکھ کر سمجھ کر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا، آپ سے اجازت چاہتے ہیں. ہادی و رہنما ہمارے علماء، ہو کبھی درپیش جو کوئی مسئلہ، پوچھ لیں حاضر ہوں ہم ان کی بارگاہ.